बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहरदार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आदिल बाज़ई का जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसला सुनाया गया था, जस्टिस मंसूर शाह की अदालत ने उनकी सीट को बहाल किया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को कालादम करार दिया था। अभी उसका तफसीली फैसला जारी हुआ है, मुख्तसर आर्डर जारी हुआ, जिसमें बहुत सारी नुकात उठाए गए, अन्य नुकात उठाए गए हैं और नवाज शरीफ का झूठ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तश्त अज़बाम हुआ। एक दफ़ा फिर वो झूठे साबित हुए। जो बयान अल्फी नवाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आदिल बाज़ई के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने के लिए स्पीकर को कहा था, स्पीकर असम्बली को, उन्होंने वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भेजा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने झूठा करार दिया है और ये फैसले में लिखा है कि वो साबित नहीं हो सका। इस पर बात करेंगे और फिर इस पर बात करेंगे कि जो 26वीं आईनी तरमीम जो मंजूर हुई थी रात के अंधेरे में, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मेरे पीछे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को की आपको इमारत नज़र आ रही है, इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 12 से ज़ायद दरख्वास्तें 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर हुई थी, जिनको नंबर तक अलाट नहीं किया गया था, लेकिन उन्हें आज नंबर अलाट कर दिया गया है, जिसमें आबद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक प्रेसिडेंट आबद ज़ुबैरी, बलूचिस्तान बार कौंसिल के और फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की दरख्वास्तें भी शामिल हैं। इसके अलावा मुस्तफ़ा नवाज खोखर की दरख्वास्त में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की भी दरख्वास्तें शामिल हैं। उन तमाम दरख्वास्तों को नंबर अलाट कर दिया गया। इस पर बात करेंगे और फिर इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हुई है तोशाखाना 2 की, उस पर बात करेंगे। उसके साथ इमरान खान ने एक अहम पत्ता खेला है। ये बुज़दिल क़यादत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैर है, बुज़दिल क़यादत, ये बैरिस्टर गोर से लेकर हमाद अज़हर तक और फिर उमर अयूब से लेकर शिबली फराज तक, ये सब लोग थूक से पकौड़े बनाने वाले लोग हैं, ये थूक से पकौड़े तलने वाले लोग हैं। अली मोहम्मद खान जो हाथ में तस्बीह लेकर झूठ बोलता है, उसको इमरान खान ने क्यों लताड़ा है? खान साहब ने उसे क्या कहा? इस पर बात करेंगे और फिर बैरिस्टर गोर को आउट करके उमर अयूब को इन किया गया, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपनी खबर की तरफ। जो नवाज शरीफ की जो सीट है वो ख़तरे में पड़ गई है। नवाज शरीफ मुमकिन है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इलेक्शन लड़ा था, इंतखाबात में हिस्सा लिया था, अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई पटिशन दायर करती है झूठ की बुनियाद पर, जो उन्होंने रेफरेंस दायर करवाया था स्पीकर असम्बली से आदिल बाज़ई के ख़िलाफ़, उसको लेकर अगर वो दरख्वास्त दायर करती है तो नवाज शरीफ की सीट जो है वो ख़तरे में है, नवाज शरीफ नायल हो सकते हैं। हुआ कुछ यूँ था कि आदिल बाज़ई पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जब वो बने तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बयान हल्फी दिया कि मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जाना चाहता हूँ। ज़ाहिर है वो आज़ाद उम्मीदवार थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता थे। तो जो इलेक्शन कमीशन का एक्ट है वो ये कहता है कि आज़ाद कामयाब होने वाले उम्मीदवारान आज़ाद, उन्हें 3 दिन के अंदर अंदर फैसला करना होता है, उन्हें किसी सियासी जमात के साथ मुंसलिक होना होता है। उन्होंने आदिल बाज़ई ने 261 NA का हल्का कोयटा का उन्होंने बयान हल्फी दिया कि मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जाना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर चालाकी ये की कि एक और बयान हल्फी लेकर उन्हें नून लीग में शामिल कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर आदिल बाज़ई ने वोट नहीं दिया था, उसको बुनियाद बनाकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो जिन्हें हमारे एक इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्हें कहते हैं जी कि वो अब तो मंसूर हलाज, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग के सफ़ों में शामिल हो गए। जी ये ना मंसूर हलाज ने कोई 2 नंबरी की थी, ना मार्टिन लूथर किंग ने 2 नंबरी की थी और ना नेल्सन मंडेला ने कोई 2 नंबरी की थी। ये जाली मार्टिन लूथर किंग, जाली नेल्सन मंडेला और जाली मंसूर हलाज, बाबूजी अलमारूफ, ये सारे जो है ना, ये 2 नंबरी इन्हीं का शख्साना है। इनका क्रेडिट देखे, जब से इन्होंने सियासत शुरू की है, ये हमेशा से इनकी सियासत की बुनियादें झूठ पर कायम है।
ان کی سیاست کی بنیادوں میں مٹیریل جو استعمال ہوا ہے نا وہ جھوٹ کا مٹیریل استعمال ہوا ہے. ان کی سیاسی پرورش جھوٹ کے گملوں میں ہوئی ہے. جھوٹ کے گملوں میں کس طرح؟ ان کی سیاسی پرورش جنرل محمد ضیاء الحق نے کی تھی. اور جنرل محمد ضیاء الحق جو مارشل لا صدر بھی رہے، مارشل لا نافذ کیا، وہ حلف اٹھاتے ہیں نا. جب کوئی کیڈٹ جاتا ہے تو سب سے پہلے حلف اٹھاتا ہے میں نے آئین پاکستان کی جو ہے وہ پاسداری کرنی ہے. پاسداری کہاں کی انہوں نے؟ ان کی جھوٹ کا پانی نے ان کو دیا جاتا رہا. جس گملے میں یہ بیج بویا گیا تھا میاں محمد نواز شریف کا، اس کی ابیاری جھوٹ کے پانی سے ہوئی تھی. تو پھر وہ جھوٹ ان کی رگوں میں رچ بس گیا تھا، اور پھر یہ پچھلے 50 سال سے جھوٹ بولتے آ رہے ہیں. جب یہاں سے وہ جدہ گئے انہوں نے کہا کہ ہمیں جلا وطن کیا گیا. وہ بھلا اور رفیق حریری کا، سعد رفیق حریری کا اور سعودی عرب کے بادشاہ کا وہ یہاں آ کر اسلام آباد میں انہوں نے کہا جی کہ یہ معاہدہ کر کے بھاگے تھے، 10 سالہ معاہدہ، اور قوم کو یہ کہتے رہے کہ نہیں ہمیں تو جلا وطن کیا گیا تھا. پھر جب لندن گئے پلیٹلیٹس گرے اس وقت بھی جھوٹ بولا. تو پھر یہ جب معاملہ ہوا عدل بازی کا تو انہوں نے جھوٹ بول کر ایک ریفرنس دائر کروایا، جھوٹا ریفرنس، جسے سپریم کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا ہے. اور سپریم کورٹ نے اپنے مختصر آرڈر میں حکم نامے میں یہ لکھا ہے کہ وہ ثابت نہیں ہو سکا، جو جھوٹا ریفرنس دائر کروایا ہوا تھا وہ ثابت نہیں ہو سکا. اس لیے اس فیصلے کو کالا دم قرار دیا جاتا ہے اور اس کے خلاف اپیل کو منظور کیا جاتا ہے. میں آتا ہوں اپنی دوسری خبر کی طرف جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی. ایک تو جو 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ 26ویں آئینی ترامیم منظور ہوئی تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 12 سے زائد درخواستیں یہاں پر دائر ہوئی اس کو سننے کے لیے. ہر درخواست میں فل کورٹ کی استدعا کی گئی. ہر درخواست کی پرے جو تھی اس میں تھی فل کورٹ کے اس کو سنا جائے، فل کورٹ تشکیل کی دی جائے اور فل کورٹ 26ویں آئینی ترامیم کو سنے. تو اس کو نمبر الاٹ نہیں ہو رہا تھا. تو جسٹس جمال مندوخیل نے ایک سماعت پر کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی جب اس کی باری آئے گی تو اس کو سن لیا جائے گا. تو آج 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ان کے تمام درخواستوں کو نمبر الاٹ کر دیا گیا. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر عابد زبیری ان کی درخواست کو بھی، اور پھر عابد زبیری ہی وکیل تھے بلوچستان بار کونسل کے، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، انہی کے وکیل تھے، ان درخواستوں کو بھی نمبر لگ گیا ہے. اور یہ درخواستیں اب تو کل اس کی کاز لسٹ آنی ہے. اگلے ہفتے سے چھٹیاں بھی شروع ہو رہی ہیں 18 سے. ممکن ہے کہ یہ درخواستیں اگلے ہفتے کے لیے لگ جائیں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ درخواستیں چھٹیوں کے فوراً بعد لگائی جائیں اور ان درخواستوں کو فل کورٹ سنے. یہ جو آئینی بینچ ہے نا، آئینی بینچ، اس کے جو سربراہ ہے جسٹس امین الدین خان، جنہیں میں کہتا ہوتا ہوں کہ وہ صرف فائلز پر دستخط کرتے ہیں. اب دیکھیں اب تک 6 جنوری کو یہ بینچ 2 ماہ کے لیے بنایا گیا تھا. 6 جنوری کو اس کی 2 ماہ کی مدت پوری ہو رہی ہے. اب دسمبر 6 نومبر کو یہ بنا تھا. اب تک آج تک 1.5 ماہ ہو گیا ہے، کوئی ایک فیصلہ ریٹن آرڈر ابھی تک نہیں آیا. فیصلے تو دیے انہوں نے لیکن ریٹن آرڈر اس پوری مدت میں 1.5 ماہ ہو گئے، کوئی فیصلہ نہیں آیا. ظاہر ہے وہ آرڈر لکھنا پڑتا ہے نا. تو پھر جسٹس امین الدین خان ماشاءاللہ بڑے ماہر قانون دان ہیں، آئین پر ان کی بڑی گرپ ہے، اور پھر وہ فیصلے جو ہے وہ شاید کسی سے ممکن ہے کہ کوئی اور جج ان کے ساتھ جو ممبر ہے وہ بھی لکھ دے. لیکن ابھی تک یہ حیران کن بات ہے کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہ شارٹ آرڈر آیا اور نہ ہی تفصیلی فیصلہ کسی بھی فیصلے کا ابھی تک نہیں آ سکا. تو یہ چھٹیوں کے بعد ممکن ہے کہ اس کو فل کورٹ سنے اور فل کورٹ کی طرف یہ معاملہ جائے گا. آئینی بینچ یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس آئینی بینچ کے سامنے لگے گی تو جو درخواست گزار ہے ان کے وکلاء اس بینچ پر اعتراض اٹھا سکتے ہیں. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترامیم کے جو بینیفیشری ہے وہ ہے جسٹس امین الدین خان، اور جسٹس امین الدین خان کے سامنے یہ اگر کیس لگتا ہے تو وہ اعتراض اٹھا سکتے ہیں، اور پھر وہ اسی بینچ کے اندر سے آوازیں اٹھ سکتی ہیں، اسی بینچ کے اندر سے کہ یہ معاملہ فل کورٹ سنے اور پھر یہ
فل کورٹ کی طرف جا سکتا ہے. فل کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کو سنے گی, اور پھر اس میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا جو مستقبل ہے نا وہ مجھے روشن نظر نہیں آ رہا ہے. اس میں بہت ساری ایسی شکیں ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں جو بنیادی انسانی حقوق سے ٹکراتی ہے, جو بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے. ہمارے پڑوسی دیش ہندوستان کی بات اگر کریں, ہندوستان اور پاکستان تو ایک ہی دن بنے تھے نا. اگر وہاں کی بات کریں تو وہاں کے سپریم کورٹ نے بہت سارے ایسے ترامیم, ان کے آئین کی امینڈمنٹ اڑائی ہیں, انہیں سٹرائک ڈاؤن کیا ہے جو بنیادی انسانی حقوق سے متصادم تھی. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 71 سے 74 کے بیچ کا یہ معاملہ ہے. آئی تھنک سو, مجھے ایگزیکٹلی وہ اس کا سن یاد نہیں رہا, 74 ہے غالباً. اندرا گاندھی الیکشن جیتتی ہیں, ان کے اپنے جو ان کی اپنی آبائی نشست ہے رائے بریلی امیٹھی, وہاں سے الیکشن جیتتی ہے. ان کے اپوزٹ ہوتے ہیں راج نارائن. راج نارائن الہ آباد ہائی کورٹ میں کیس دائر کرتے ہیں کہ اندرا گاندھی نے ریاستی مشینری استعمال کی. الہ آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں, اور الہ آباد ہائی کورٹ اندرا گاندھی کی انہیں اسمبلی سے معطل کر دیتی ہے. اندرا گاندھی اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جاتی ہے جو ہندوستان کا سپریم کورٹ ہے. ہندوستان کا سپریم کورٹ ان کی جو نشست ہے وہ بحال کر دیتا ہے, اور پھر اندرا گاندھی جب ایمرجنسی لگاتی ہے نا, وہ بڑی پاورفل وزیر اعظم ہوتی ہے. تمام بنیادی انسانی حقوق کو معطل کر دیا جاتا ہے. تو اپنے سیاسی تمام مخالفین جو تھے اندرا گاندھی کو, ان کو جیل میں ڈال دیتی ہے وہ. پھر ایک ایسی آئینی امینڈمنٹ لاتی ہے جس میں وزیر اعظم کو, صدر کو, اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو ان کے کوئی وہ قانون سے بالاتر ہوتے ہیں. اس آئینی امینڈمنٹ کے مطابق کوئی بھی ان سے نہ ایوان کے اندر پوچھ سکتا ہے, نہ کوئی ان سے کسی عدالت میں پوچھ سکتا ہے, نہ کہیں اور ان سے پوچھ سکتا ہے. لیکن جب وہ امینڈمنٹ ہندوستان کی سپریم کورٹ میں جاتی ہے تو ہندوستان کی سپریم کورٹ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم قرار دے کر اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے. اس دور میں جب ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی پاورفل پرائم منسٹر ہوتی تھی, اس کی مرضی کے بغیر چڑیا تک پر نہیں مار سکتی تھی. لیکن وہاں عدلیہ آزاد ہے. ہمارے ہاں کی جو عدلیہ ہے وہ ماشاءاللہ اس کو باندھی بنانے کا جو بنیاد رکھی تھی وہ قاضی منیر نے رکھی تھی. اس وقت جب اس چیف جسٹس منیر نے نظریہ ضرورت ایجاد کر کے مولوی تمیز الدین کیس میں فیصلہ ان کے خلاف دیا تھا, اس وقت نظریہ ضرورت کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور اس کو اوجے سریہ پر اگر کسی نے پہنچایا, اس کے بعد بے شمار چیف جسٹس صاحبان آئے, اس میں ثاقب نثار بھی آئے, اس میں کھوسا بھی آئے, اس میں جسٹس گلزار بھی آئے, اس میں بے شمار آئے, افتخار چودھری بھی آئے. لیکن اوجے سریہ پر اگر کوئی لے کر گیا نا تو وہ صرف ماضی کا قاضی فائز سا تھا جو باندھی بنانے کا کام اس کو اوجے سریہ پر لے گئے. انہوں نے حکم دیا, صاحب حکم دیتے امانن و صدقن کہہ کر, وہ کہتے ٹھیک ہے جی اب یہ سارا کام میں کروں گا. جس طرح 13 جنوری کی رات کو انہوں نے کیا تھا, 13 جنوری کو فیصلہ دیتے وقت انہوں نے کیا تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بلہ چھیننے کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ نے کے فیصلے کے خلاف جب آئے تھے, پاکستان تحریک انصاف جب سپریم کورٹ میں آئی تھی, تو بیچ میں سے یہ بات آ گئی کہ ہماری جو عدالتیں ہیں نا وہ آزاد نہیں ہیں. اگر کوئی یہ کہے یہاں پر جو بھی آزاد منش جج ہوتا ہے, جو کام کرتا ہے آئین اور قانون کے مطابق, اس کے خلاف جعلی ڈگری کے کیسز بنا دیے جاتے ہیں, اس کے خلاف ان کی فون ٹیپنگ ہوتی ہے. پھر وہ انہیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم کہاں جائیں, کہاں جا کر بات کریں. ہم اپنے کمروں میں بھی, بیڈ رومز میں بھی بات کرتے ہیں نا, تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں بات نہ کریں. تو ناظرین, یہ 26ویں آئینی ترمیم اور یہ معاملہ تھا. عمران خان پر توشہ خانہ 2 میں فرد جرم عائد کر دی گئی. وہاں پر جج شاہ رخ ارجمند نے فرد جرم, یہ جج شاہ رخ ارجمند وہی ہے نا جنہوں نے عدت کیس میں وہ فیصلہ سنانے کا دن انہوں نے کہا جی میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, میں فلاں تاریخ کو فیصلہ سناؤں گا. پھر جب وہ خاور مانیکا صاحب آئے تو عدم اعتماد کیا, تو ٹھیک فیصلے والے دن انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا جی نہیں, انہوں نے مجھ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تو یہ فیصلہ جو ہے وہ میں کیس یہ ٹرانسفر کرتا ہوں. تو پھر وہ افضل مجوکا صاحب کے پاس گیا تھا, انہوں نے پادری سے اس کا فیصلہ سنایا تھا. انہوں نے توشہ خانہ 2 میں فرد جرم عائد کی بشرا بیگم پر اور عمران خان صاحب پر.
فرد جرم کیا ہے وہاں پر وہ پڑھ کر سنائی گئی وہاں اڈیالہ جیل میں. کیا ہے جی؟ برتن، گھڑیاں، 7 گھڑیاں اور کچھ اور چیزیں. وہ خان صاحب نے جو اپنا قانون بنایا تھا توشہ خانہ کا، 50% پیمنٹ کر کے خان صاحب نے وہ لی تھی. اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ آپ کسی ایک مدعے میں صرف ایک کیس بنا سکتے ہیں. لیکن توشہ خانہ میں خان صاحب پر کوئی توشہ خانہ ون جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ دیا تھا، پھر اس کے بعد ایک اور فیصلہ وہ گھڑی والا، پھر اس کے بعد اب یہ 3 آپ کہہ سکتے ہیں یہ 3 4 5 کیس ہے. لیکن اس کیس کی بنیاد، اس کیس کا وہی حشر ہوگا. جج شاہ رخ احمد بھلے ٹرائل کریں، عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیں، انہیں سزا سنا دیں، جس طرح عدت کیس میں سزا سنائی تھی، پھر اس کے بعد جس طرح سیفر کیس میں سزا سنائی تھی، بھلے جو مرضی کریں. لیکن جب اعلیٰ عدالتوں میں یہ کیس آتے ہیں نا، یہ ٹک نہیں پاتے یہاں پر، کیونکہ ان کیسز کی بنیاد جو بنی گئی ہے نا وہ جھوٹ پر بنی گئی ہے، سازش پر بنی گئی ہے، سازشیں شامل ہیں ان کیسز میں. مقصود کیا ہے جی؟ کہ خان صاحب کو جیل میں رکھنا، ان پر پریشر ڈالنا، ان پر دباؤ ڈالنا کہ وہ خان صاحب جھکیں، ٹوٹیں اور مذاکرات کی میز پر آئیں. تو میں آتا ہوں اپنی آخری خبر کی طرف کہ جو خان صاحب نے عمر ایوب کو مذاکراتی کمیٹی کا مکمل اختیار دیا اور بیرسٹر گوہر کو آؤٹ کر دیا. بیرسٹر گوہر کو کہا گیا جی کہ آپ جو ہے وہ قانونی معاملات دیکھیں اور عمر ایوب سب سیاسی معاملات دیکھیں گے. وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی آواز اٹھائیں گے، وہ مذاکرات کریں گے اور پورے اختیارات کے ساتھ مذاکرات کریں گے. لیکن میں ناظرین آپ کو بتا دوں، یہ بزدل قیادت پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر یہاں پر موجود ہے، یہ خان صاحب کے پاس جو جاتے ہیں نا، خان صاحب کو پوری پکچر نہیں بتاتے، خان صاحب کو پوری کہانی نہیں بتاتے، وہ پکچر نہیں دکھاتے خان صاحب کو کہ یہ ہو رہا ہے. وہاں جا کر وہ وہی پکچر دکھاتا ہے جو فلٹر شدہ پکچر ہوتی ہے، وہ دکھاتا ہے جو ان سے باہر انہیں کوئی خاص پیغامات دے کر وہاں بھیجا جاتا ہے. یہ جو عمر ایوب سے لے کر حماد اظہر تک اور بیرسٹر گوہر سے لے کر علی محمد خان تک، یہ ساری قیادت جو ہے نا کمپرومائز قیادت ہے. اب مذاکرات یہاں پر مذاکرات کے وہ لیٹے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ جائے آپ. اب دیکھیں مذاکرات میں ہمیشہ سے مکالمے کا دائی رہا ہوں کہ مکالمہ ہونا چاہیے، لیکن مکالمہ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ اپنے بندوں کو زخمی کروائیں، اپنے بندوں کو مروائیں. جب آپ کال کی ہڑتال دیں تو لوگ لے کر آئیں، ڈٹ جائیں لوگ، اور جب آپ 5 اکتوبر کی طرح بھاگ جائیں. پھر 24 سے 26 نومبر کو جو ہوا، قسم پرسی کی حالت میں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، میں نے دیکھا کہ یہاں پر قسم پرسی کی طرح یہاں پر جب چل رہا تھا سارا کچھ تو وہ کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا. ان کا والی وارث ہی کوئی نہیں تھا، انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا وہاں پر. یہ بزدل قیادت. 17 مارچ کو جب عمران خان صاحب کو جوڈیشل کمیشن میں پیش کیا گیا، جوڈیشل میں G11 میں پیش کیا گیا، وہاں جوڈیشل کورٹ میں ظفر اقبال صاحب کے پاس جب ان کا کیس تھا، جج ظفر اقبال جس کے گھر کے باہر پٹاخے پھوڑے گئے تھے، جب ان کے گھر کے باہر ان کے عدالت میں کیس تھا، میں اس عدالت کے اندر موجود تھا. میں علی محمد خان کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہاتھ میں تسبیح لے کر اور درود شریف پڑھ کر جھوٹ بولتا ہے؟ وہاں پر عاطف خان بھی موجود تھا، وہاں پر علی محمد خان بھی موجود تھا، وہاں پر شبلی افراز بھی موجود تھا. لیکن جب وہ خان صاحب وہاں پر ٹیئر گیس پھینکی گئی، خان صاحب کی گاڑی وہاں سے اندر داخل ہوئی، تو ایک اٹیک جب ہوا تو نہ علی محمد خان مجھے نظر آیا وہاں پر، عاطف خان آخر دم تک وہاں رہا، ڈٹا رہا، شبلی افراز بھی نظر نہیں آیا، یہ سب وہاں سے بھاگ گئے. علی محمد خان جب 24 اور 26 نومبر کے بعد جب معاملہ یہ ہوا نا بیچ میں جو کچھ، اس کے بعد علی محمد خان صاحب جب گئے اڈیالہ جیل میں تو میں نے اس وقت ٹویٹ کیا تھا، تو خان صاحب نے کہا تھا بیرسٹر گوہر سے آپ پوچھ لیں. بیرسٹر گوہر کو کہا تھا خان صاحب نے کہ میں اس شخص سے نہیں ملوں گا، اس شخص کو آپ بتا دیں. یہ خان صاحب کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ بات تقریروں سے نہیں ہوتی، یہ خوبصورت الفاظ کہنے سے بات نہیں ہوتی. درود شریف پڑھ کر یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، درود شریف پڑھ کر جو بات کرتا ہے نا، اس کی علی محمد خان اور اس کے ہم عصر سیاستدان، اس کو منفردیت یہ حاصل ہے کہ یہ درود شریف پڑھ کر بوٹ کو سلامی کرتا ہے. یہ تمام جو تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف کی باہر کی قیادت ہے، یہ تمام بزدل قیادت ہے. یہ تھوک سے پکوڑے تلنے والے لوگ. مذاکرات کے لیے آپ اپنے بندے مروا دیں، آپ کی لوگ انجرڈ ہوں، زخمی اسپتالوں میں پڑے ہوں، یہ آج تک کسی اسپتال میں نہیں جا سکے. میڈیا کو لے کر جاتے نا،
دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے لوگ زخمی ہیں تو لے کر جاتے ہیں، حقائق بتاتے قوم کو، لیکن نہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے ایف آئی آر کیوں نہیں کروائی، کل میں نے شیر افضل مروت سے اسی جگہ پوچھا یہاں پر کھڑے ہو کر، تو شیر افضل مروت نے مجھے کہا جی سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ موجود ہے، ایک وقوعے کی ایک ایف آئی آر ہوتی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایک وقوعے کی ایک ایف آئی آر ہوتی ہے لیکن آپ نے ایک بھی ایف آئی آر نہیں کروائی۔ نہیں، وہ ہماری قانونی ٹیم لگی ہوئی ہے، وہ اگلے 2-3 دن میں یہ کر دے گی۔ آپ لوگوں کو کہتے ہیں گواہ بنے، کیوں؟ آپ جن کی کیجویلٹی ہوئی ہے لوگوں کی نا، جو لوگ انجرڈ ہیں، ان کے لواحقین کو آپ گواہ بنائیں۔ بزدل قیادت، وہ کہتے ہیں نا کہ شیروں کا جتھا ہو، اس کی قیادت ایک گدڑ کر رہا ہو نا تو شیر بھی بزدل بن جایا کرتے ہیں، اور اگر گدڑوں کا جتھا ہو اور اس کی قیادت شیر کر رہا ہو تو وہ گدڑ بھی شیر بن جایا کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان پر آپ تنقید نہیں کر سکتے، انہیں آپ مکمل پکچر نہیں دکھاتے وہاں سے جو وہ احکامات جاری کرتے ہیں، جو بھی بتاتے ہیں، باہر آ کر آپ کچھ اور بتاتے ہیں۔ یہ کمپرومائز قیادت۔ ناظرین، اس وقت تک یہی خبریں تھی جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں، اس پر میں نے اپنا انالیسس دیا ہے۔ یہ جو مذاکرات کی، یہ زرتاج کل جو کہتی ہے کہ مذاکرات کریں جی، آئیں ہمارے ساتھ، جب وہ کہتے تھے تو اس وقت کیوں نہیں کیے تھے آپ نے مذاکرات؟ اور آج آپ نیریٹو تک نہیں بنا سکے اپنا سب کچھ لٹا کے بھی۔ 24 سے 26 نومبر کے بیچ میں آپ پر بربریت کی گئی، آپ باتیں کرتے رہے، تھوک سے پکوڑے تلتے رہے، اور جو بھی بات کرتا آپ اسے منع کر دیتے کہ نہیں یہ کوئی، ہمیں اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ آپ کے کیا کام ہے؟ وہ آپ نے خان کے نام پر ووٹ لیے ہے، آپ دکھائیں ووٹ خان کے بغیر کسی دوسری سیاسی پارٹی سے انتخابات لڑ کر، الیکشن لڑ کر۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا اپنا ذاتی ووٹ کتنا ہے۔ علی محمد خان صاحب سے لے کر حماد اظہر تک، زرتاج گل سے لے کر بیرسٹر گوہر تک لڑے الیکشن، کسی بھی سیاسی جماعت سے لڑے، لگ پتہ جائے گا انہیں، یہ تو ہارنے والوں میں سے سب سے آخری نمبر پر ہوں گے۔ آپ نے خان صاحب کے نام پر ووٹ لیا اور پھر انہی کے ساتھ جو ہے وہ چلاکی کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، مخلص ہو کر چلنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اقبال صاحب کہ وہ دو رنگے چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، مجھے شروع میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرا جو چینل ہے وہ اس پر وہ آگ کی دیوار جسے فائر وال کہتے ہیں نا، اس کی زد میں ہے۔ آپ وی پی این لگا کر اس کو سن سکتے ہیں۔ کئی جگہ پر بہت سارے دوست میسج بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ وہ چل نہیں رہا، تو وی پی این لگا کر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن وی پی این بھی لگا کر وہ گول گول چکر، کسی نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجا تھا کہ وہ آ رہے ہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح اس درخواست کے ساتھ کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔